तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर POK से सूबा जम्मू के मगरबी हिस्से से आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक कश्मीरी हूँ और कश्मीर के मामले पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर पर इन भारत के आवाम के साथ। आप अरसा दराज से कश्मीर के मसले को सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया ने, इंडिया या पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने कभी इसको सच्चाई के साथ, हक़ाइक़ के साथ अपनी अपनी आवाम के सामने नहीं रखा। दोनों मुल्क इसको अपना ही हिस्सा करार देते रहे और आइंदा भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान ये समझता है कि श्रीनगर उसका है और इंडिया ये समझता है कि मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित उसका है, और इस पे एक दूसरे को धमकियाँ शमकियाँ भी देते आ रहे हैं। तो हमारे पास आज तक तो कोई मीडिया नहीं था कि हम किसी मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तानी अवाम या पाकिस्तानी अवाम से बात कर सकें। पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारी खासी बातचीत हो चुकी है, वो अब हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। तो अब ये सोशल मीडिया हमारे हाथ लगा है, तो अगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता या कोई नहीं सुनता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं और अपने हिस्से का काम न करें। तो सॉरी, इस वीडियो के ज़रिए मैं भारतीय अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर असल में है क्या और इसका हल क्या है। आपको थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने यहाँ पे मसल्ह हमला किया और आधे जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। तो हमारी हुकूमत ने, हमारे लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान को दावत दी कि आप आएँ और हमारी मदद करें। यहाँ पे ये हमें काट गए हैं, लोग लूट गए हैं और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो इब्तदा में भारतीय हुकूमत ने इनकार कर दिया था कि कश्मीर एक अलग स्टेट है और जब तक उसका हमारे साथ कोई कानूनी माहिदा न हो जाए, हम बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर नहीं कर सकते, हम अपनी फ़ौज नहीं भेज सकते। तो ये 4-5 दिन हमारी हुकूमत इस बात पे आमादा करने की कोशिश करती रही हिंदुस्तान को कि वो बग़ैर किसी मुआहदे के हमारी फ़ौजी मदद करे, लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा और पाकिस्तानी हमलावर श्रीनगर पे हमला करने के करीब थे, तो तब हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के साथ एक आर्जी और मशरूत इलाक़ा माहिदा किया, और उसमें भी सिर्फ़ 3 ऐसे महकमे थे जो भारत के हवाले किए गए, जिनमें दफ़ा, अमूर ख़ारजा और मवासलात, ये 3 शोबे थे जिन पे इलाक़ हुआ था। और ये तय पाया था कि जब रियासत के हालात मामूल पर आ जाएंगे तो यहाँ पे राय शुमारी कराई जाएगी और इन कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान की में शामिल होना चाहते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि रियासत के जो 4 टुकड़े हो गए थे ये मुत्तहिद होते और सारे लोग जो यहाँ से हिजरत कर गए थे, लाखों लोग, वो वापस आते और यहाँ पे राय शुमारी होती और मसले का हल निकल आता। तो ये हल नहीं निकल सका, जिसकी वजह से भारत ये मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया और अक़वाम मुत्तहिदा में 13 अगस्त 1948 को एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने मिल के ये तय किया कि पाकिस्तान ने चूँकि वहाँ पे तस्लीम कर लिया था कि उसने वाकई कश्मीर पे जारहियत की है और उसने गैर कानूनी कब्ज़ा किया है, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने ये एग्री किया था कि वो अपनी सारी फ़ौज यहाँ से निकालेगा, अपने सारे जंगजू यहाँ से निकालेगा, अपने सारे शहरी यहाँ से निकालेगा और भारतीय फ़ौज का कुछ हिस्सा यहाँ से निकलेगा और बाकी हिस्सा और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज मिल के तो यहाँ पे राय शुमारी कराएँगे और उसके बाद रियासत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भारत को 1947 में ब्रिटिश ने तकसीम किया था और हैरत अंगेज़ तौर पे इसके जो लीडर थे, नेहरू और गांधी वगैरह, तो उन्होंने बड़ी खुशी से अपने मुल्क का बंटवारा तकसीम कर लिया और ये भी गुंजाइश नहीं रखी कि
ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور اس زمین کو ابھی ہندوستان ہی کی زمین سمجھا جائے، چاہے اس کا نام پاکستان ہو گیا ہے یا بنگلہ دیش ہو گیا ہے۔ بلکہ بنگلہ دیش کو تو 1971 میں ہندوستان نے فتح کر کے تو پھر واپس خود مختار ملک بنا دیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ اپنی زمین کو واپس لے سکتے تھے، لیکن اپنی زمینوں سے دستبردار ہو کے تو ایک متنازع زمین پہ اپنا اختیار جتانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے میرے لیے۔ تو یہ وہاں پہ طے پایا تھا، لیکن چونکہ برطانیہ کے زیر اثر یہ 2014 تک بھارت کی پالیسیاں جو ہیں وہ مکمل طور پہ برطانیہ کے زیر اثر اور ان کی پالیسی پہ چلتی تھی، تو ابھی یہ مودی جی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے تھوڑا ان پالیسیوں سے انحراف شروع کیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے راج بھون میں دہلی میں جہاں پہ گاندھی جی کی مورتی لگانے کا حق بنتا تھا، وہاں پہ سبھاش چندر بوس جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا تھا، ہندوستان کی آزادی کے اصل ہیرو، تو ان کا وہ مجسمہ وہاں پہ لگا دیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ برطانوی پالیسیوں سے اب آزاد ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جب 1948 49 کی بات ہے، اس وقت مکمل طور پہ ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ کے زیر اثر تھا، اور یہاں پہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو اب یہ آزادی جو مل رہی ہے ہندوستان کو برطانیہ کی پالیسیوں سے، تو اس سے تھوڑی ہمیں بھی امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جموں کشمیر کے شہریوں کے لیے بھی حالات میں کوئی بہتری آئے گی۔ لیکن اس وقت برطانیہ کے زیر اثر پاکستان اور ہندوستان دونوں پہ برطانیہ کا اختیار تھا اور ہے، تو ان دونوں سے انہوں نے یہ فیصلہ کروایا جی کہ یہ معاملہ دو طرفہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کا ہے، تو لہٰذا ہم آپس میں مل بیٹھ کے تو اس کو طے کر لیں گے۔ اور یہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا تو جو اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہوئی تھی تو ہندوستان اس پہ عمل درآمد کروا سکتا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے۔ تو آج وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں، بھارت کے ٹی وی چینلز دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ ان کی جو خبریں ہیں وہ قابل اعتماد ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ میں ہم حالات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کدھر کدھر کیا چل رہا ہے۔ تو اب تھوڑی امید پیدا ہوئی ہے کہ مودی جی آئے ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور صرف یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو سابقہ حکمران تھے انہی کی زبان بولتے آ رہے ہیں کہ جی پی او کے لے لیں گے، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارے شہری ہیں۔ ابھی تک تو ہماری کسی نے خبر نہیں لی کہ ہم زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن اب وہ اس زمین کے بارے میں اور اس علاقے کے بارے میں، اس کے وسائل کے بارے میں وہ بڑے جذباتی تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں ہندوستانی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف کھوکھلی تقریریں ہیں، یہ ہم گزشتہ 76 سال سے سنتے آ رہے ہیں، تو ان پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لوگوں کو جب کسی خاص جگہ پہ انتخابات ہوتے ہیں تو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں کشمیر کا نام لے کے، اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں، اور فوجی جوانوں کے بارے میں بڑی پبلسٹی چلتی رہتی ہے کہ بڑے چوکس بیٹھے ہیں اور بڑی نگرانی ہو رہی ہے، پرندہ پر نہیں مار سکتا، لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے دنوں راجوری میں پرندے نے پر مارے ہیں اور 4 شہری جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ مسئلہ طے ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف بچگانہ باتیں ہیں اور بہت پرانی ہو گئی ہیں۔ آج کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان مضبوط طور پہ سٹینڈ لے کشمیر کے اوپر اور دنیا سے مدد لے، اس لیے کہ ہندوستان کی دنیا میں بہت عزت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہندوستان دنیا کے کسی بڑے فورم پہ لے کے جائے گا تو یہاں اس کی کوئی مخالفت کرے گا۔ اب یہ جو ہمارے کشمیری اسلام کے نام پہ بیوقوف بن رہے تھے، پاکستان پہ مرتے تھے، پاکستان کی حالت دیکھ کے تو ان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ کشمیری بڑی ذہین نسل ہے، یہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہندوستان کی پالیسی ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھائے۔ تو آگے نہیں بڑھائیں گے تو اسی طرح ہم بھی الجھے رہیں گے، آپ بھی الجھے رہیں گے، پاکستان بھی الجھا رہے گا، اور سب کے وسائل جو ہیں وہ اسی طرح لٹتے رہیں گے۔
اور ہندوستان کی چڑیا جس کو ہندوستان کو کہتے تھے اس کے لوگ آج بھکاری بن کے دنیا میں پھر رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ صرف کشمیر کی وجہ سے ہے۔ انڈیا کشمیر پہ پیش رفت اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر پاکستان یہاں سے اپنی فوجیں نکالے گا تو اس کے پاس بھی یہاں فوج رکھنے کا کوئی جواز نہیں بچے گا، تو اسی لیے وہ اس کا سہارا لے کے تو آدھے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو جذباتی کر رہا ہے، اور اپنے وسائل جو ہیں وہ بے دریغ دفعہ پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو ایل اے سی بھی کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بنی ہے، اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایل اے سی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہندوستان کا مسئلہ۔ تو خیر، تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہندوستان کی عوام ان لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، میڈیا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ جناب آپ جائیں اقوام متحدہ کے پاس، اس سے کہیں جی کہ ہم آپس میں بات چیت کر کے تو اتنا عرصہ گزر گیا اس جدید میڈیا کے دور میں، تو مسئلہ نہیں حل کر سکے، تو مہربانی کریں تو آپ ہمارا مسئلہ حل کریں، اور جو آپ کی وہ منظور شدہ قراردادیں ہیں ان پہ آپ عمل درآمد کروائیں، تاکہ یہ 2 کروڑ کشمیری جو 75 سال سے جنگ کی آگ میں جل رہے ہیں تو ان کو نجات ملے، اور اس سے ہندوستان اور پاکستان کو بھی نجات ملے گی، اور سارے مل کے ترقی کریں گے۔ اب ہندوستان کو کم از کم یہ بہانہ نہیں بچا کہ اسلام کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ اب کچھ بھی ہو، کوئی اور کتنا برا ہی آپشن کیوں نہ ہو، پاکستان کے حق میں اب کسی نے ووٹ نہیں دینا، تو آپ سیدھا سادہ طریقہ اختیار کریں، تباہی بربادی والی باتیں نہ کریں، نقصان والی باتیں نہ کریں، یہ بہت کم پیسوں میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ وہاں پہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، آپ ان سے رابطے کریں، ان سے رائے لیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جب تک آپ ہمیں کسی پروسیس میں شامل نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو ہمارے لوگوں کو شامل کریں۔ اس وقت ادھر گلگت بلتستان میں ہمارے جو بولنے چالنے والے لوگ ہیں، جو کوئی سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، کوئی حل رکھتے ہیں، کوئی عقل کی بات رکھتے ہیں، تو ان کے پاسپورٹ ضبط ہیں، وہ کہیں باہر جا کے تو بات ہی نہیں کر سکے۔ وہ مثال کے طور پہ ہمارے دوست ہیں شفقت انقلابی صاحب، تو ان کا پاسپورٹ پاکستان نے 13-14 سالوں سے ضبط کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کافی متحرک تھے اور کافی کام کر رہے تھے، وہ ہندوستان کے دورے بھی انہوں نے کیے، باقی دنیا میں بھی کشمیر کی سفارتکاری کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے ادھر جو امن کی بات کرنے والا بندہ یاسین ملک ہے، اس کا نہ صرف پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے بلکہ اس کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس آدمی کو جیل سے نکالیں، اور اس کا بھی آپ کو ساتھ ملے گا، اور آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ یاسین ملک آپ کو براہ راست کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاکستان سے کشمیر کو آزاد کروائیں، اس لیے کہ وہ جن حالات میں ہے وہاں پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ جی میرا مسئلہ حل کرو، جی میرے لوگ مر رہے ہیں، جی میری ریاست 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرو، نہ کہ اس کو مزید بڑھاوا دو۔ تو مودی جی بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، ان کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ بھی کافی سنجیدہ اور جذباتی ہے، ملک اور قوم سے بڑی محبت کرتی ہے۔ تو میرا کام تھا نشاندہی کرنا، تو اگر انڈین میڈیا کو میرا یہ میسج معقول لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔